अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबर आज आपको सबसे पहले देंगे, एक सनसनीखेज ट्वीट आई समी इब्राहिम साहब की तरफ से, जो कि काफ़ी मारूफ सहाफ़ी हैं, और उन्होंने उस ट्वीट में जिक्र कर दिया कि बुशरा बीबी ने उन्हें बताया है कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ और उनकी आंखों के सामने हुआ। और इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा को भी मर्द एहलकारों ने धक्के देते हुए दोबारा गिरफ्तार किया। और ये ट्वीट उनके जो आ रहे थे, ये डयाला जेल में गुफ्तगू के बाद आ रहे थे, और इन ट्वीट्स के ऊपर जाहिर है कि एकदम सब तशवीश में मुब्तला हो गए कि ये कैसी बात है कि इमरान खान पे तशद्दुद हो रहा है, और यहाँ पर इस हवाले से कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और फिर इसके ऊपर सारी जो पीटीआई के वर्कर्स थे उसमें शदीद गम गुस्सा था, शदीद एक उन्होंने अपनी क़यादत के ऊपर ज़ाहिरी सी बात है तनकीद भी शुरू कर दी, और उनसे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्यों इसके मामले के ऊपर कभी बात नहीं हुई। तो ये सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन इसका मकसद क्या था और इसके पीछे क्या कहानी निकली, वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा जनाब, आज ख़ास तौर पे बन्नू की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जो अभी तक उसमें अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ ये भी खबर आपको देंगे कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, उनके हवाले से भी उनकी भी बार बार खबरें आ रही हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई अगवा हो रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है। तो ये सिलसिला चल रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पीटीआई की ओवरऑल जो इस वक्त चल रही है अपनी क़यादत के साथ एक जंग, ख़ास तौर पर बन्नू वाक़े के बाद से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरगे में आए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में थोड़ा इसको रिलेट भी करेंगे कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी ज़रा सनसनीखेज ट्वीट की बात हो जाए। समी इब्राहिम साहब ने जो ट्वीट किया कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ है, और ये बात खुद बुशरा बीबी साहिबा कह रही हैं कि उनके आंखों के सामने हुआ, तो इससे ज़ाहिर है तासुर ये मिल रहा था कि जैसे इमरान खान पर डयाला जेल के अंदर कोई बाकायदा उस तरह का तशद्दुद हुआ है कि जिस तरह से हम सुनते हैं कि कैदियों के ऊपर तशद्दुद होता है, तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल है। तो ये जो चीज़ थी, इसके बाद ज़ाहिर है कि सब हैरान परेशान थे कि भाई मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है और आप किसी भी तरह किसी कैदी के साथ इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये क्या खबर दे रही हैं बुशरा बीबी। लेकिन जब इस खबर की तफसील में जाएं तो पता ये चलता है, जो मैंने समी इब्राहिम साहब के व्लॉग में भी सुना, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया हुआ है, लेकिन ट्वीट उन्होंने जो है वो बड़ी सनसनीखेज सी कर दी थी। बहरहाल उससे ये खबर मिलती है कि बेसिकली बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मौके पर होने वाली मैन हैंडलिंग की बात कर रही थी। जैसे 9 मई को आपने देखा था कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनको कॉलर से पकड़ा हुआ है, और बहुत सारे एहलकार थे एलीट फोर्स के और रेंजर्स के, और वो धक्कम पेल हो रही है और एक बदतमीज़ी सी महसूस हो रही है। तौहीन आमेज़ अंदाज में उनको पकड़ा गया, खींचा गया और इस तरीके से लेके जाया गया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इसी तरह का मिलता जुलता सीन होगा जो बुशरा बीबी साहिबा डिस्क्राइब कर रही हैं। और उनका ये कहना है कि जब पिछले साल अगस्त में इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया था, तो उस वक्त इसी तरह से जो एहलकार थे वो अंदर दाखिल हुए। वो तो खैर उनको पुलिस एहलकार भी नहीं कह रही, क्योंकि उनका कहना था कि यूनिफॉर्म ज़रूर पहने हुए थे लेकिन नेम उनके बैजेस वगैरह नहीं थे। और उन्होंने ये बताया कि जी उनको इमरान खान साहब को उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो कपड़े बदल लेते, और उनको धक्के देते हुए और बदतमीज़ी से खींचते खांचते मुंह पे कपड़ा भी डाल के और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके वो ले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो बुनियादी तौर पर वो कुछ इसी तरह का मंजर होगा जैसे 9 मई को आपने देखा था। ये भी बहुत काबिल मुज़म्मत है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको मैं कह रही हूँ कि ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो ट्वीट से तासुर आ रहा था कि जैसे कोई रेगुलर तशद्दुद हो रहा है और डयाला में बाकायदा कोई इस तरह का मामला है, वो चीज़ बहरहाल नहीं थी। इस ट्वीट में जो तासुर आ रहा था वो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी कि वो चीज़ इस तरह से हुई। बाकी उसके बाद से इमरान खान साहब ने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस भी नहीं की है। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो अटक जेल में उनके बारे में बताया बुशरा बीबी साहिबा ने, वो इमरान खान साहब एक आध दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि अटक जेल में काफ़ी बुरे हालात थे और वहाँ पर उनको बिल्कुल बुनियादी जो सहूलियात थी वो मैसर नहीं थी, ना कोई गद्दा था, ना कोई तकिया था, और सेल भी बहुत गंदा था जहाँ पर रखा गया था, खाना भी ठीक नहीं मिलता था वगैरह। तो ये चीज़ें
جو ہیں وہ پہلے اٹک جیل میں بتا چکے ہیں, بارش کا پانی بھی آ جاتا تھا, کیڑے مکوڑے تھے. تو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اب بشرا بی بی صاحبہ نے بھی رپیٹ کی ہے اور بتایا کہ اس طرح کے ان کے حالات تھے. اڈیالہ میں جب وہ شفٹ ہوئے ہیں تو وہاں کی نسبت تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ بہتر صورت حال ہے. اب تو ان کا جو کمرے کی تصویریں آئی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلے ایک میٹرس ہے, کولر ہے, کرسی ٹیبل ہے, اور واش روم جو ہے وہ اسی کے اندر ہی ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا کے بنایا گیا. ابھی بھی خیر کوئی ان کو آپ ایسی سہولیات تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک کلاس سہولیات ہیں جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ڈیزرو کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو اٹک میں تو بالکل ہی ایک یعنی ایک جنگل کی طرح انہیں رکھا گیا تھا, تو اس طرح والی سچویشن سے کم از کم وہ وہاں سے نکل آئے تھے. تو بہرحال یہ جو ٹویٹ تھی کافی اس نے پریشان کیا آج سب لوگوں کو, لیکن بشرا بی بی صاحبہ اس حوالے سے بات کر رہی تھی اور ساتھ میں پھر ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ تو زہر کے بھی الزامات لگاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ جی آپ کو زہر دیا گیا ہے, لیکن بعد میں رپورٹس میں ایسی کوئی کلیئر صورتحال سامنے تو نہیں آئی کہ واقعی کوئی آپ کو پوائزنس چیز دی گئی ہے. تو اس پر خان صاحب نے بھی بتایا کہ جب 3 مہینے بعد ٹیسٹ ہوں گے واقعے کے تو اس میں کون سا اثر رہ جائے گا اور کون سا ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بشرا بی بی نے پھر رپیٹ میں اپنی ساری وہ کنڈیشن بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے کھانا کھایا, اور وہ ساری باتیں جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ انہیں جلن محسوس ہوئی آنکھوں ناک سے اور منہ سے پانی آنے لگا, اور پھر اس کے بعد پیٹ میں بہت جلن محسوس ہوتی رہی جیسے کسی نے استری رکھ دی ہے, اور پھر بہت زیادہ وہ پانی ہر وقت پیتی تھیں, ان کے ہونٹ سفید ہو گئے تھے, اور پھر کافی دن تک کئی بوتلیں پانی کی وہ پی جاتی تھیں. تو یہ کہ زیادہ پانی پینے سے اگر کوئی ایسی چیز تھی تو ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ سارا اخراج ہو گیا کسی بھی پوائزنس چیز کے ایلیمنٹس کا. اب وہ کافی دیر ڈیلے ہوتی رہی رپورٹس وغیرہ, یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ اس کے اوپر کافی بار باقاعدہ عدالتی چارہ جوئی کے بعد جا کے رپورٹس وغیرہ کی گئی تھی, لیکن وہ اس میں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جو زہر کا اگر کوئی اثر تھا بھی تو وہ اس میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ میں اس طرح سے کم نظر آیا. لیکن بہرحال بشرا بی بی صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا رہا, بڑے مشکل حالات دیکھے, لوگوں نے منہ پھیر لیے, وکیلوں کی فیس بڑی مشکل سے جمع کر کے دی. اب بشرا بی بی صاحبہ کی کچھ باتوں پہ کوشچن ضرور کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ جیسے گرفتاری کے وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا, جبکہ جو ہم نے گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کی ایک تصویر دیکھی تھی زمان پارک سے جب ان کو لے جایا جا رہا تھا, تو اوپر ٹاپ سے جیسے کسی نے وہ پکچر لی ہو, تو اس میں کوئی کپڑا منہ پہ عمران خان صاحب کے نظر نہیں آ رہا تھا. عمران خان صاحب نے کچھ فیروزی سی شرٹ پہن رکھی تھی اور واقعی وہ ٹریک سوٹ کا ہی جیسے عام ٹی شرٹ ہوتی اسی طرح کی تھی. یہ تو بات درست ہے کہ انہیں چینج وغیرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا, لیکن ایسا مجھے کپڑا وغیرہ تو منہ پہ اس تصویر میں تو کم از کم نظر نہیں آ رہا تھا. گیٹ کے پاس وہ لے جاتے ہوئے کی تصویر تھی. اس کے علاوہ جو بشرا بی بی صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ وکیلوں کی فیس وغیرہ, تو اس پہ بھی تھوڑی حیرانی کی بات اس لیے ہے کیونکہ عام طور پر جو ہماری بات ہوتی ہے وکلا کے حوالے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مختلف کیسز ہیں اس میں اکثر وکلا جو ہیں وہ بغیر فیس کے ہی کام کر رہے ہیں, اور اس میں اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کیس کے وکیل کے حوالے سے بشرا بی بی صاحبہ بات کر رہی ہوں جو کہ فیس چارج کرتے ہیں, لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اگر وکلا فیس لے رہے ہیں جبکہ وہ خود اسی پارٹی کے ایم این ایز بن گئے ہیں, ایم پی ایز بن گئے, ورنہ ان کو کون جانتا تھا. لیکن اب اگر وہ مختلف کیسز کی فیسیں اٹھا رہے ہیں پارٹی کے خرچے سے تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن بشرا بی بی کا یہ کلیم ہے, لیکن دوسری طرف جو میری 1-2 وکیلوں سے بات ہوئی ہے تو وہ اس بات کو نہیں کر رہے تصدیق, یا کم از کم ان کو اس بارے میں جو وہ خود کیس لڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو ہم کوئی فیس نہیں لے رہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن بہرحال باقی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے پہلے سے ریکارڈ پر بھی ہیں, کچھ چیزوں کی جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ابھی بھی جو ان کی دوبارہ گرفتاری ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ دھکم پیل کی گئی ہے ان کے ساتھ, اور مرد اہلکاروں نے ان کو جس انداز سے دھکیل کر گرفتاری کی اور وغیرہ, تو وہ ساری چیزیں تھیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جو لوگ عمران خان کے ساتھ ایموشنلی بہت اٹیچڈ ہیں, اور ظاہر ہے وہ ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر ہیں,
ان کے ورکرز ان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے آبویسلی ورکرز کے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اگر اس چیز کو یوں ڈسکرائب کوئی کرے کہ جی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی ورکرز میں ایک اشتعال تو آتا ہے. لیکن یہ میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس وقت جب یہ دھکم پیل ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد سے آنورڈس اب ڈیالہ میں اس طرح کی صورتحال تو بہرحال نہیں ہے. تکلیف تنگی اور تو ہے. کھانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بس واجبی سا کھانا ہے جو کہ انہیں ملتا ہے، جو قیدی ہی ایک بنا دیتا ہے، یا ملاقاتوں کی رکاوٹ کی وہ بات کرتے ہیں کبھی کہ بھئی بعض اوقات کروا دی جاتی، بعض اوقات نہیں، اس میں پرائیویسی نہیں رہتی اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ادروائز اس طرح کا کوئی معاملہ کہ جو تشدد کی بات ہو یا اس طرح، اس کی فی الحال اس طرح کی کوئی چیز اڈیالہ جیل سے تصدیق نہیں ہوتی. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جی. بنوں کی صورتحال کل جو رہی بہت افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر جہاں حکومت کے جو مخالفین ہیں، یعنی صوبائی حکومت کے مخالفین ہیں، وہ تو تنقید کر رہے ہیں. پی ایم ایل این اور ان کے مختلف لوگ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے صوبے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آپ لوگ. لیکن اس سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہیں وہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر آپ ریزائن کر دیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے، سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوں، جس طرح بھی واقعہ پیش آیا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اور ان کو ڈیو جو پروسیجر ہے اس کے تحت کٹہرے میں لانا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب خود بنوں نہیں پہنچے، نہ انہوں نے آ کے یہاں پر لوگوں سے ملاقات کی، بلکہ کچھ ان کے جو اراکین اسمبلی تھے وہ آلریڈی اس جگہ پر موجود تھے کل جب یہ دھرنا چل رہا تھا. اور اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب کی طرف سے، جو کہ ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے، ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اس میں ذکر کر دیا کہ اندر سے کچھ ایسی ناخوشگوار صورتحال بنی جس کے بعد فائرنگ ہوئی. گویا وہ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ شاید واقعی اندر سے کوئی شرارت ہوئی ہے مظاہرین کی طرف سے، جس کے بعد یا کسی اور کی طرف سے، لیکن بہرحال اس کے بعد پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. تو اس کے اوپر بھی لوگ بڑے سیخ پا تھے کہ ایک تو لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور وہ پرامن لوگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور امن ہی مانگنے آئے تھے، اور اوپر سے آپ یہ انہیں ہی کسی نہ کسی طرح مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی ان کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی تھی یا کچھ تھا. تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ انہیں مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، لیکن وہ فائرنگ کا کوئی جواز بیسکلی بتا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی غلط فہمی یا کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ضرور ہوا ہے جس کے بعد فائرنگ ایک دم سے کھولی گئی ہے. پھر بھی نہیں کھلنی چاہیے تھی، آف کورس اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس طریقے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا اور کس انداز سے کہا کہ وہ ہرٹ کیا لوگوں کو، اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر ان کے خوب لگتے بھی لیے. یہ بھی جو ان کے کارکن ہیں وہ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے وہ براہ راست فورسز کا نام لینے سے یا ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے، اور وہ کیوں کھل کے اس معاملے پہ ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہے یا ان کا نام نہیں لے رہے. تو اگین اس میں اب دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ ایک ایموشنل رائے ہے جو کہ وہ انقلابیت والی رائے ہے کہ جی جب ہم آ گئے ہیں، ہم مر بھی رہے ہیں، تو پھر نام کیوں نہ لیا جائے اور وہ ساری چیزیں. اور دوسری طرف ایک وہ رائے ہو سکتی ہے جو سمجھتی ہے کہ بھائی جب آپ ذمہ دار ہوتے ہیں کسی صوبے میں، کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، تو آپ بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی بھی بڑی اتنی بات کر کے کوئی نیا بحران نہیں کھڑا کر سکتے. تو آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ ہی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شاید ان کی طرف سے جو ہے کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ الزام کسی پہ نہیں لگایا گیا، اور انہوں نے ایک کمیشن کی بات کی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہوئی. بہرحال آج جب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے ضرور اس کو کنڈیم بھی کیا اور کہا کہ ہم بالکل اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی صورت بھی اس طرح کے قتل عام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کے نزدیک جان بوجھ کر حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ملک میں پچھلے کئی دنوں سے ایمرجنسی کی، مارشل لاء کی اور ایک عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی صورتحال ہے اور دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ امن و امان کی خراب صورتحال کا کوئی فائدہ اٹھا کر اس طرف جانا چاہ رہی ہو حکومت، کہ کوئی ایمرجنسی لگائی جائے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. تو عمران خان صاحب بھی اس میں کسی سازش کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہے، لیکن البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. شہباز گل صاحب کی ٹویٹ اس میں انہوں نے جو کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر خیبر پختونخوا میں ایسے واقعات کیے جا رہے ہیں تاکہ جو وہاں کے عوام ہیں
وہ متنفر ہو سکیں اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہاں پر مقبولیت ہے اس کو نقصان پہنچ سکے، اور اس وجہ سے جو صوبائی حکومت ہے وہاں پر اس کو اس پوزیشن میں لایا جا رہا ہے کہ ان کی جو جیسے ان کی قابلیت یا ان کی اہلیت جو ہے اس کے اوپر لوگ ناراض ہو جائیں اور پھر اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو اگر یہ بات ہے کہ یہ کوئی سازش ہے تو اس کو سازش کو ناکام بنانا بھی بہرحال صوبائی حکومت کا کام ہے۔ اب یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ واقعہ آج ہوا ہے یہ پھر دوبارہ دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ابھی کبھی کمزوری دکھائیں گے تو پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ تو اس چیز کے اوپر سٹینڈ لینا وزیر اعلیٰ کا ہی کام ہے۔ میں صرف اتنا یاد دلا دوں کہ صوبہ سندھ میں جب مریم نواز صاحبہ ایک ہوٹل میں تشریف فرما تھیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ رات گئے دروازہ توڑا گیا اور اس طرح سے ساری صورتحال ہوئی، پھر آئی جی کے اوپر بات آئی، پھر اس کے بعد کافی دنوں بعد کی شاید واقعہ ہے، یہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ کہیں لاپتہ بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پبلکلی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور آئی جی سندھ کے حوالے سے انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں فوج پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس چیز کے اوپر یقین دہانی بھی کرائی گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہوا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی چیز کے اوپر یہاں پر تو لوگوں کی جان گئی ہے، تو اس چیز کے اوپر اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو یقینی طور پر جو آپ کے لوگ ہیں صوبے کے وہ اس بات پہ آپ کو سوال کریں گے، اور سخت سوال کریں گے کہ آپ ان کی داد رسی تک کے لیے نہیں پہنچے ہیں، اور کیوں آپ کی طرف سے اس طرح کا نہیں پریشر ڈالا گیا کہ کم از کم کوئی وضاحت ہی آتی کہ کیسے یہ واقعہ ہوا اور کیوں فائرنگ کی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کافی خوفناک قسم کی بنوں کی۔ آج بھی سننا ہے کہ وہاں پر ایک دھرنا لگا ہوا ہے، فی الحال وہاں پہ انٹرنیٹ وغیرہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور بالکل ایسی صورتحال ہے جو کہ ہم پہلے پی ٹی آئی کے خلاف سنتے تھے، آج ہم پی ٹی آئی کے صوبے میں حکومت ہے لیکن اس کے باوجود سن رہے ہیں کہ جی نیٹ بند کر دیا ہے تو جی تاکہ انتشار ختم ہو جائے۔ تو ہر کسی کو جس کو بھی کوئی بات دبانی ہوتی ہے اس کے لیے آسان حل اس کو یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دو، نہ لوگوں کو کوئی انفارمیشن ملے، نہ کسی طرح کی بات ہو۔ یہ بات درست ہے کہ ایسے موقعوں پہ بہت سے لوگ بہت غلط ملت ٹویٹس بھی کرتے ہیں، انتشار جان بوجھ کے پھیلاتے ہیں، فیک نیوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ اشتعال میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی بات حقیقت ہے کہ اس طرح بالکل بند کر کے تو اور ایسے خوف کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی سچ تک پہنچ نہ پائے، تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سا ایک ایشو بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح میں جیسے آپ سے شروع میں بات بھی کری تھی کہ بنگلہ دیش میں بھی ایسی کچھ صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پر حسینہ واجد صاحبہ جو کہ وزیر اعظم ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جب الیکشن ہوئے تھے بنگلہ دیش میں تو کیا صورتحال تھی وہاں پر، اسی طرح معاملہ تھا، اپوزیشن پارٹیز کو بالکل دیوار سے لگایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور ایک عجیب و غریب سا الیکشن، متنازع الیکشن کروایا گیا جس کے نتیجے میں دوبارہ حسینہ واجد جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئی۔ اب ان کی اپوزیشن تو اس پہ سراپا احتجاج تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بڑی موومنٹ وہاں پہ چل اٹھی ہے، اور خاص طور پر اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ بیسکلی جو نوکریوں میں کوٹا سسٹم ہے اور کچھ اور ان کے ایک دو مطالبات ہیں اس کو لے کر کے بیسکلی یہ تحریک اٹھی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے تو ان کو طاقت کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوئیں، کچھ لوگ 100 کے قریب ہلاکتیں بتا رہے ہیں۔ بہت زیادہ وہاں پر اب جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے سچویشن، لوگ سڑکوں پر ہیں، بڑے بڑے مابز ہیں جو ادھر ادھر نکلے ہوئے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے مختلف پبلک مقامات پر، انٹرنیٹ وغیرہ وہاں پہ ٹوٹلی بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک فسطائیت اور بربریت کے ساتھ جو عوام ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ہم کبھی مقبوضہ کشمیر میں دیکھا کرتے تھے، جیسے ابھی ہم ریسنٹلی کوشش دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں، خیر اتنی بڑی تعداد میں تو ہمارے یہاں نکلے بھی نہیں لوگ، لیکن جہاں کہیں بھی نکلنے کی کوشش کی تو ہم نے یہی دیکھا کہ انہیں بزور بازو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور ساری جگہوں پر ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو سب سمجھتے ہیں کہ وہ فساد کی جڑ ہے، اور اگر اس کو ہم بند کر دیں تو پھر سب امن شانتی ہے، لیکن جتنا زیادہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں اتنا زیادہ انتشار ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ جتنی آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جتنا آپ لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کرتے ہیں، اتنے زیادہ تعداد میں آپ کو اس کا ایک
فائٹ بیک نظر آتی ہے لوگوں کے اندر، تو وہ اور آپ کے ہاتھ سے معاملات نکلتے ہیں. تو یہ تاریخ کا ایک سبق ہے، لیکن ہم آج بھی اس دور میں بھی، جدید دور میں بھی، وہی پرانے ہتھ کنڈے اور روایات کو طاقت اور یہ وہ ان چیزوں کے ساتھ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بار بار اس کے نتائج ہمیں ہمیشہ نیگیٹو ہی ملے ہیں، اور اس کا ہم نے نتیجہ خمیازے کی صورت میں ہی بھگتا ہے. لیکن پتہ نہیں ہم پھر بھی سیکھتے کیوں نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.